बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नाज़रीन, 9 मई 2023 ये पाकिस्तान की तारीख का वो एक तारीख जिसमें आपको याद रखा जाएगा कि किस तरह से अपने ऊपर हमले करवा कर इमरान खान साहब को एक मंसूबे के तहत, साजिश के तहत कुड्डे लाइन लगाने की कोशिशें होती रहीं, साजिशें होती रहीं, फांसी देना, ये सारा कुछ करना। लेकिन पाकिस्तान ने इमरान खान को अपनी रेड लाइन बना लिया। 9 मई के बाद भी पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। आप माइक लेकर जाएं, आप जनाब जिस तरह से मर्जी सर्वेस कर लें, पाकिस्तान की अवाम का एक ही फैसला है कि इमरान खान को वोट दिया जाएगा। तो इसी वजह से बैलेट पेपर से बल्ले के निशान को ख़त्म करने की साजिशें अब शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इमरान खान साहब किसी और तरीके से जो है वो भी सामने आ सकते हैं। कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि तमाम जर्नैलों की GHQ में हंगामी बैठक हुई है और ये बैठक किस कदर इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब की बात तमाम जर्नैलों ने जनरल आसिम मुनीर को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। ये अहम तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। GHQ में जो ये मुलाकात हुई है जिसमें जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, तमाम सर्विसेज चीफ जो हैं वो शामिल थे, बहरिया की चीफ, जो एयरफोर्स के चीफ जो हैं उसके अंदर शामिल थे। अब उन्होंने क्या फैसला किया, होने क्या जा रहा है, क्या आखिरी वार्निंग जारी की गई है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब इमरान खान साहब को एक मेजर जनरल ने गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है और खूनी खेल का आगाज होने जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आइंदा 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इस हवाले से भी बड़ी अंदर की खबर है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचानी है। और फिर ताकतवर शख्सियत की लाहौर में एक हंगामी और एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। वो मुलाकात किसके साथ हुई है, उस मुलाकात में ताकतवर शख्सियत ने क्या पैगाम पहुंचाया, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नज़रगाम इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई और उसी फेल होने के बाद परवेज़ खट्टक साहब को तैयार किया जा रहा है कि वो KPK के अंदर एक पार्टी को लॉन्च करें और वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं KPK के उनको तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी पार्टी के अंदर लाया जाए और इमरान खान साहब को KPK में तनहा किया जाए। क्योंकि पंजाब के अंदर तो बहुत सारे लोटे जो हैं वो पार्टी छोड़कर भाग गए, उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया। फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, मुराद राज, बड़े बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर भाग गए। लेकिन अब तक जो खड़े हुए हैं वो अली मोहम्मद खान साहब KPK से हैं। लेकिन लाहौर से अगर बात करते हैं, हमाद अदर साहब हैं और उसके बाद जनाब बहुत सारे नाम हैं, डॉक्टर यास्मीन अशी साहिबा हैं, लेकिन मियां असलम इकबाल हैं। लेकिन KPK से इमरान खान साहब को डेंट डालना जो है वो उनके लिए उनके बस का काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मजीद जो है मजबूत करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। लाहौर की अहम शहरों पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम और बैनर्स अदेजा कर दिए गए हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की अहम शहरों लिबर्टी, मेन ब्लू वर्ल्ड रोड, गुलबर्ग जेल रोड, रिंग रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर शहरों पर पाकिस्तान तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम और बैनर अवेजा हैं। और सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत समेत शोबाए ज़िंदगी के अफराद की जानिब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान भी किया जा रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जमान ने कहा कि पार्टी जल्द सियासी मैदान में उतरेगी। जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान की क़यादत में आने वाला वक्त हमारा होगा और हम बिखरे हुए ख्वाबों को ताबीर देने जा रहे हैं। और ये कैसा इस्तेकाम है जिसमें एक ड्रग डीलर काम कर रहा है, ये कैसा इस्तेकाम है जिसमें लोटे जो है वो शामिल हैं, ये कैसा इस्तेकाम है जिसको ATM कहा जाता था, ये क्या पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाएंगे। ये जनाब बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बहुत अहम रहनुमा हैं, उन्होंने जनाब नवाज शरीफ से दुबई के अंदर रब्ता किया है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से राब्ते के दौरान पंजाब हुकूमत की सियासत पर भी गुफ्तगू की है। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात भी करेंगे और ज़राए बताते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो किसी भी वक्त दुबई की उड़ान भर सकते हैं। और नवाज शरीफ आज शेख ज़ायद रोड के होटल में नून लीग अमारात की क़यादत से भी अहम मुलाकातें जनाब करेंगे और उनकी बहुत मुतअद्दिद अहम मुलाकातें जो है वो शेड्यूल भी हैं। तो ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि ये सारे जो चोर हैं वो
مل کر اپنی سیاسی بقا کو بچانے کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اگر میں یوں کہوں کہ اگر اب بھی الیکشنز کروا دیا جائے, ابھی اس وقت الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے جس میں استحکام پاکستان پارٹی سمیت پی ڈی ایم مل کر عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے, اکیلا کپتان ان سب کا بھرکس نکال کر رکھ دے گا اسی پوزیشن کے اندر جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا گیا ہے, جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اکیلا عمران خان صاحب کو اکیلا کر دیا گیا ہے. لیکن اس پوزیشن کے اندر میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب ان کا فوکس نکال سکتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس وقت الیکشن نہیں کروائے جائیں گے جب تک عمران خان صاحب کو مکمل طور پر ڈیمولش نہ کر دیا جائے. انصار عباسی صاحب نے یہ بات کی کہ جناب فوج نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان صاحب کو ہر طرح سے ڈیمولش کر دیا جائے گا, اور فوج کے قاصد جو ہیں فوج کے اوپر اس قدر ایک سنگین ترین الزام لگاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. اب جناب حکومت کی جانب سے شدید مخالفت کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے چیئرمین سینٹ کی تاحیات مراد کا بل واپس لینے کا جناب فیصلہ کر لیا ہے, اور چیئرمین سینٹ نے متعلقہ سینیٹرز کو بل واپس لینے کی ہدایت جاری کر دی, اور نجی بل کو فائنانس بل کے ساتھ منظور کروانا چاہتے تھے, تو لہٰذا اب جناب یہ بل جو ہے اس کو پاس نہیں کیا جائے گا. ملکی اداروں کے خلاف ایف اے ٹی ایف کو خطوط لکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ, اور غیر ملکی معاشی اداروں کو خط لکھ کر پاکستان پر پابندیاں لگانے کا جناب مطالبہ کیا گیا تھا. وفاقی وزارت صحت نے متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جرم پیشہ افراد نے ایف اے ٹی ایف, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو ملکی اداروں کے خلاف خط لکھے تھے, اور کچھ فارمیٹس کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ای میل بھی لکھی گئی ہیں. تو اب جناب کارروائی کرنے کے لیے ایف آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رجوع کرنے کا جناب فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب ایک بار پھر سے عوام کے گرد شکنجہ جو ہے اس کو تنگ کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جناب ایک منحرف رہنما ہے رمیش کمار صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کو جناب بڑا انہوں نے بھی دغا دی, اور یہ رمیش کمار ہیں, یہ جناب آپ اسپیشل سیٹس یعنی کہ ان پر منتخب ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کسی بھی سیاسی جماعت کو ختم نہیں بلکہ غیر فعال کیا گیا, غیر فعال جماعت کبھی بھی دوبارہ اٹھ سکتی ہے. رمیش کمار نے کہا کہ ملک میں کسی جماعت کا نام و نشان ختم نہیں کیا جا سکتا, اس ملک میں پلان اے, پلان بی اور پلان سی چل رہا ہے, اور اے میں الیکشن, دوسرے میں الیکشن نہیں, اور تیسرا آپ خود سمجھتے ہیں کہ تیسرے میں انہوں نے ماشاء اللہ کی بات کی کہ اگر الیکشن سے پی ٹی آئی کو ڈیمولش کر دیا گیا تو پھر تو پلان اے کے اوپر کام ہوگا, اور اگر یہ پلان ناکام ہو جاتا ہے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیمولش نہیں ہو پاتے تو الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے, اور اگر الیکشنز نہ کروا کر بھی عمران خان صاحب ان کے لیے درد سر بنے رہتے ہیں تو ڈائریکٹ فوج جو ہے وہ پاکستان کے اوپر رول کرے گی. کبھی کبھار معاملہ اے بی پر آ جائے تو آسان ہوتا ہے, لیکن ابھی دو تینوں ہیں, اور پی ٹی آئی سربراہ کو ان کی حکومت میں کہتا تھا جو کرو گے کل بھگتنا پڑے گا. نون لیگ نے ماضی سے نہیں سیکھا اور آج پھر بدلے لے رہی ہے, جو غلطیاں دہراتا ہے اس سے ملک کی رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے, اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کا فائدہ اٹھائیں تو کل ہمیں بھی اس کا سامنا جناب کرنا پڑے گا. تو جناب انہوں نے یہ 3 پلانز کے اوپر جو ہے وہ بتایا ہے, عوام کو خبردار کر دیا ہے. اب جناب طاقت اور شخصیت کی لاہور میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ چودھری پرویز رائی صاحب جو ہیں اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں, ان پر سختیاں ڈھائی جا رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کاف لیگ کے اندر شامل ہو جائیں. اور پھر چودھری پرویز رائی صاحب جو ہیں وہ اسے ٹوٹنے کو تیار نہیں ہیں, اس نے سب کو سرپرائز کیا, سب کو حیران کر دیا کہ جو فواد چودھری جیسے لوٹے غلیظ ترین شخص عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ جائیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور سب سے پہلے فواد چودھری بھاگ کر جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ گیا. اس سے عمران خان کی پیٹھ پر چھرا کھونپا, لیکن چودھری پرویز رائی صاحب وہ لوگ تھے, ان لوگوں کے اندر شامل تھے جو عمران خان صاحب کو روکتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہ لڑیں, اور یہ اب تک عمران خان کے ساتھ جناب کھڑے ہوئے ہیں. اور اب خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان مسلم وقاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کیمپ جیل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز رائی سے چند روز کے دوران دوسری ملاقات کی. یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے آج, اور چودھری شجاعت نے جناب جو ملاقات کی ہے اس دوران چودھری سالک اور چودھری وجاہت بھی ان کی ہمراہ تھے. چودھری شجاعت سے ملاقات سے پہلے پرویز رائی کی چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ بھی کیمپ جیل آیا اور ڈاکٹرز نے ان کا طبی معائنہ کیا. اب جناب جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز رائی سے جو ملاقات ہے, اس ملاقات کے دوران ایک اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ بھی موجود تھی. اب وہ اعلیٰ شخصیت کون سی ہے آپ سب بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق تھا, اور ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات چیت ہوئی, اور ملاقات میں ایک بار پھر سے چودھری شجاعت نے پرویز رائی صاحب کو کاف لیگ میں شامل ہونے کی جناب انہوں نے کہا کہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, لیکن پرویز رائی صاحب نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں ابھی کوئی انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا اور نہ وہ کر سکتے ہیں. جو تکالیفیں میں نے برداشت کرنی تھی وہ تو کر لی ہیں, اب چودھری مونس صلاحی میری سیاست کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا. میں جناب اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا, اور چودھری شجاعت نے کہا کہ آپ وقت لے لیں
اور آپ سوچیں اور پھر ہم دوبارہ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے. اب یعنی کہ تیسری ملاقات کے اندر اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. لیکن اب تک چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور چودھری منوہر الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتے. ابھی جو ہیں وہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. اب جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نیب میں ایک اسپیشل انویسٹیگیٹو سیل جو ہے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے, اس کی سربراہی ایک میجر جنرل کر رہے ہیں اور بریگیڈیئرز کے اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ ٹیم جو ہے وہ عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں ان کی تحقیقات کرے گی اور عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر فوری طور پر نااہل کرنے کا جناب یہ پروسیس شروع کیا جائے گا. اس میں عمران خان صاحب کو جعلی مقدمے کے اندر پھنسایا جائے گا اور اس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. اور عمران خان صاحب کو پہلے کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور آپ کو نواز شریف صاحب کے برابر لا کر کھڑا کر رہا تھا. عمران خان صاحب نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کہا گیا کہ عید کے تک آپ کے پاس وقت موجود ہے, دو آپشنز ہیں, آپ جیل چلے جائیں یا پھر آپ جناب جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا. اب وسط کے اندر 4 جولائی کو نیب کے اندر عمران خان صاحب کی پیشی ہے, اسلام آباد میں وہ جائیں گے تو ان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تیار ہے اور وہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. بے تحاشا بار خان صاحب اس خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں. تو 4 جولائی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ پرسوں جو ہے 48 گھنٹے جو ہیں ان سے بھی کم وقت رہ چکا ہے. اور اگر اب کی بار عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی ایچ کیو کے سامنے پھر ایک بار احتجاج ہوگا اور اب کی بار احتجاج جو ہے وہ 30-40 ہزار پاکستان کے وکلا کریں گے. انصاف لائر فورم کرے گی اور جو تمام وکلا ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, بار کونسل کے, اسلام آباد بار کونسل کے, لاہور بار کونسل کے, اور اس سے پہلے کنونشن بھی ہوئی ہے. ارتداد احسن صاحب, لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ سارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اب کی بار سچویشن جو ہے وہ اور ہوگی اور اب کی بار یہ لڑائی مزید خطرناک ہوگی اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. اب جناب آ جائیں کہ تمام جرنیلوں کی ایک ہنگامی بیٹھک ہوئی ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک بار پھر سے ایک آخری وارننگ جاری کی گئی ہے. میں نے آپ کو تقریباً 2-3 ہفتے پہلے خبر دی تھی کہ جرنیل ریٹائرڈ جو ہیں, جو ریٹائرڈ جنرل ہیں, آرمی چیف کہہ لیں, لیفٹنٹ جنرل کہہ لیں, سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک اہم ترین ملاقات کی جی ایچ کیو کے اندر. اور اس ملاقات میں کہا گیا ایک لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ کی جانب سے, عاصم منیر صاحب آپ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے, آپ پاکستان کی عوام کے خلاف جا رہے ہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب نے جواب دیا کہ آپ کو زیادہ شوق ہے سیاست کرنے کا, جائیں سیاست کریں, آپ مجھے جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہ کریں. مجھے پتہ ہے میں نے فوج کیسے چلانی ہے. اپنے سینئرز کے ساتھ اس قدر بدتمیزی والا رویہ اپنایا گیا موجودہ جو ہے وہ چیف کی جانب سے. اب جناب طے شدہ پلان کے مطابق عمران خان صاحب کو مائنس بھی کرنا ہے, عوام کو کوڑے لائن بھی لگانا ہے, مسلط شدہ ٹولہ دوبارہ ہم پر مسلط بھی کرنا ہے. یہ سارا ایک طے شدہ پلان ہے جس کو دبئی پلان کا نام آپ موجودہ دور کے اندر دے سکتے ہیں. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی ہے, وہ آؤٹ آف دا وے جا کر جناب عمران خان صاحب کے اوپر رندہ پھیر رہی ہے, وہ آؤٹ آف دا وے جا کر پاکستان کی عوام کے خلاف جا رہی ہے. تو اس سب کے اندر اب جناب اب کی بار جو سینئر ریٹائرڈ جنرل ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے تمام سروسز چیف کے ساتھ, اور اس میں جو چیف آف جنرل صاحب ہیں جنرل صاحب شمشاد بہر صاحب, اور جو بحریہ کے چیف ہیں, ایئر فورس کے چیف ہیں, ان کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں انہوں نے آرمی چیف کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ صبر سے کام لیں, آپ اجتماعی فیصلہ سازی سے فیصلہ کریں. ملک جو ہے وہ خطرناک صورتحال سے دو چار ہے اور اگر آپ نے گندے کھیل میں آپ جس طرح سے حصہ لے رہے ہیں تو عوام کھلم کھلا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, بغاوت کرے گی اور فوج کو لا تعلقی کا اعلان کرنا ہوگا آپ کی بار, اور ملک کے طور پر سیاست جو ہے وہ الگ ہونا ہوگا. اور اس کے لیے واحد آپشن ہے کہ آپ جو ہیں وہ انتخابات کروائیں صاف اور شفاف, اور پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ جناب ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ بار بار جنرل عاصم صاحب کو سمجھا رہے ہیں, ان کو وارننگ دے رہے ہیں, ریڈ لائن بتا رہے ہیں, لیکن سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد.